సంగారెడ్డి జిల్లా కేంద్రంలోని ఇస్లామిక్ సెంటర్లో మిల్లీ ఫోరం ఆధ్వర్యంలో నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన గైడెన్స్ సెంటర్ను ఘనంగా ప్రారంభించారు. మిల్లీ ఫోరం అధ్యక్ష కార్యదర్శులు మొహమ్మద్ అబ్దుల్ వహీద్, మొహమ్మద్ ముఖ్తార్ హుసేన్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన తెలంగాణ మిల్లీ ఉమూర్ సెక్రటరీ డాక్టర్ ఎస్కే ఉస్మాన్, తెలంగాణ స్టేట్ యూనియన్ ఆఫ్ వర్కింగ్ జర్నలిస్ట్ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు ఎంఏకే ఫైసల్ చేతుల మీదుగా సెంటర్ను ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా డాక్టర్ ఎస్కే ఉస్మాన్ మాట్లాడుతూ విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు, కుటుంబ సంబంధిత కలహాలపై కౌన్సిలింగ్, యువతకు ఉద్యోగ అవకాశాలు, విద్యార్థులకు చదువులో మరెన్నో సమస్యలపై సలహాలు, సూచనలు ఇవ్వడం జరుగుతుందని, యువత తమ భవిష్యత్ ప్రణాళికలకు మార్గదర్శకంగా ఈ గైడెన్స్ సెంటర్ ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందని అన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఎంఏకే ఫైసల్ మాట్లాడుతూ మిల్లీ ఫోరం ప్రజల అవసరాల కోసం ఎప్పుడూ ముందు వరుసలో ఉంటుందని, పూర్వం ఓటర్ నమోదు కార్యక్రమాన్ని విజయవంతంగా నిర్వహించిందని గుర్తు చేశారు. ప్రభుత్వం కల్పిస్తున్న పథకాలపై అవగాహన కల్పించడం, యువతకి కెరీర్ గైడెన్స్ ఇవ్వడం, వివిధ కోర్సుల వివరాలు అందించడం వంటి సేవలు ఈ కేంద్రం ద్వారా అందుబాటులో ఉంటాయని అన్నారు. యువతలో ఉన్న అపార నైపుణ్యాన్ని వెలికితీసి కాలానికి తగినట్టుగా తీర్చిదిద్దే ఉన్నత శిఖరాలను చేరుకోవడం సాధ్యమవుతుందని అన్నారు. దేశానికి యువతను ఒక వెన్నుముక లాంటి వారని, జాతికి వారు తరగని ఆస్తి అని అన్నారు. జాతి నిర్మాణంలో యువత కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని అన్నారు. యువతకు ఇప్పుడు కొనసాగుతున్న షార్ట్ టర్మ్ కోర్సులు, స్కిల్ డెవలప్మెంట్, జాబ్ ఓరియంటెడ్ కోర్సుల గురించి యువతలో అవగాహన కల్పించాలని మిల్లీ ఫోరం సభ్యులకు సూచించారు. అభివృద్ధిలో శరవేగంగా ముందుకు సాగుతున్న తరుణంలో ఇలాంటి సెంటర్లు ప్రారంభించడం అన్ని రంగాల వారికి ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందని, ఇలాంటి మంచి కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టిన మిల్లీ ఫోరం వారికి అభినందనలు తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో హాఫీజ్ ఔర్ ఖారీ, అబ్దుల్ రజాక్ సాహెబ్, రాష్ట్ర అసోసియేట్ సెక్రటరీ సయ్యద్ మునీరుద్దీన్, ఎంఏ హకీం, ఉపాధ్యక్షులు సయ్యద్ షాన్ నవాజ్, షఫూరుర్ రహమాన్, మొహమ్మద్ ఖమర్ ఆలం, మొహమ్మద్ మెహమూద్ అలీ, జాయింట్ సెక్రటరీలు ఎంఏ గఫార్, మొహమ్మద్ ముజాహిద్ అలీ, ఎంఏ రషీద్, అడ్వైజర్లు మొహమ్మద్ రియాజుద్దీన్, సయ్యద్ కమరుద్దీన్ బుఖారీ, మౌలానా ఇబ్రహీం ఖాన్, మిల్లీ ఫోరం సభ్యులు, మత పెద్దలు, పెద్ద సంఖ్యలో ముస్లిం సోదరులు పాల్గొన్నారు. अभी जनाब मुख्तार साहब मिली फ़ोरम के अगारिज़ व मकासद बयान करते हुए तफसील से बताया कि मिली फ़ोरम का क़याम क्यों और किस लिए अमल में आया और गुज़िश्ता 3 साल के दौरान मिली फ़ोरम की खिदमत किस तरह से रही। चूँकि मैं एक सहाफ़ी हूँ और समाज में, माशरे में जो सरगर्मियाँ होती हैं उससे हम भी वाकिफ़ होते हैं और हम बहैसियत सहाफ़ी मिली फ़ोरम की सरगर्मियों से भी वाकिफ़ हैं। बतौर ख़ास मैं एक चीज़ का यहाँ पर ज़िक्र करना चाहूँगा। यूँ तो जो है कई प्रोग्राम्स मिली फ़ोरम ने किए हैं, लेकिन इसमें सबसे हालात के पेश नज़र जो सबसे अहम था वो वोटर लिस्ट में मुस्लिम इलाक़ों में कैंप करते हुए वहाँ पर मुस्लिम राय दहिंदों का वोटर लिस्ट में इंदराज करवाना। ये मुस्लिम फ़ोरम ने बड़े ही बेहतर अंदाज में इसको अंजाम दिया है और मुख्तलिफ़ मसाजिद व मुस्लिम महिला जात में कैंप मुनक़िद करते हुए मुस्लिम वोटर्स का इसमें इंदराज करवाया है। मैं समझता हूँ तकरीबन 2000 से ज़्यादा मुस्लिम वोटर्स का इंदराज इसमें करवाया गया है। न सिर्फ वोटर लिस्ट में मुस्लिम वोटर्स का इंदराज, बल्कि दीगर मसाइल जैसे हमारे मिली मसाइल है तो उसमें भी जिस तरह से भी मिली फ़ोरम के सामने मसाइल लोग लेकर आते गए तो उनको हल करने की कोशिश मिली फ़ोरम की है और वो कामयाब कोशिश रही। मिली फ़ोरम की जानिब से मिली गाइडेंस सेंटर के क़याम की ज़रूरत इसलिए भी महसूस की गई है कि मिली फ़ोरम से लोग जुड़ते जा रहे हैं और मिली फ़ोरम के पास
مسائل عوامی مسائل رجوع ہو رہے ہیں، چنانچہ ایک ایسا مرکز ہونا چاہیے جہاں پر لوگ اپنے مسائل لے کر رجوع ہوں اور ان مسائل کا حل ڈھونڈنے کا ایک فکر ہو سکے۔ اس لیے یہ ملی گائیڈنس سینٹر کا قیام عمل میں آ رہا ہے۔ ملی گائیڈنس یا ملی فورم کے جو اغارض و مقاصد بیان کیے گئے ہیں، اس سے مجھے جو سمجھ میں آیا ہے کہ یہ ایک خدمت خلق کا ایک طریقہ ہے جس میں خلق کی خدمت کو شعار بنایا گیا ہے، اور خدمت خلق دراصل اللہ کی خدمت کے مترادف ہے، اور اللہ تعالیٰ خدمت خلق سے بہت خوش ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ تم میں بہتر شخص وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہو، اور اسی طرح سے ایک اور فرمان نبی مبارک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تم اپنے لیے جو پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو۔ تو یہ بھی ہمیں خدمت خلق کی جانب متوجہ کرتا ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں قرآن و حدیث میں بھی خدمت خلق کرنے کی جانب متوجہ کیا گیا ہے اور اس کی بڑی فضیلت بتائی گئی۔ خدمت خلق کا اجر نہ صرف دنیا میں ہے بلکہ آخرت میں بھی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم اگر کسی پریشان حال، کسی مصیبت زدہ کی اگر تم مدد کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تم کو 73 نیکیوں سے تمہیں سرفراز کرے گا، جس میں سے ایک دنیا میں ہی خدمت خلق کرنے والے کی پریشانیوں کو دور کرتے ہوئے اور باقی روز محشر وہاں عطا کرے گا۔ تو بہرحال خدمت خلق ایک بڑا کام ہے، اس کے لیے صبر، استقلال، استقامت ضروری ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں وہی خدمت خلق قبول ہوتی ہے جو اخلاص پہ مبنی ہو، نام و نمود اور نمائش سے پاک ہو، صرف اسی ارادے سے اور اسی اخلاق سے کی جائے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، تو اللہ اس میں کامیابی بھی عطا کرے گا، برکت بھی عطا کرے گا، اور جو خدمت کر رہے ہیں ان کی نجات کا بھی باعث ہوگا۔ تو جب ہم خدمت خلق کرتے ہیں تو ہمیں یہ پیش نظر رکھنا ہوگا کہ یہ ایک کٹھن کام ہے، ایک مشکل کام ہے، اس میں ایثار و قربانی چاہیے، اس میں آپ کے مال کی، آپ کے وقت کی آپ کو قربانی دینی ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ صبر جو ہے آپ کو کرنا پڑے گا، کیونکہ آج کا جو معاشرہ ہے، آج کا جو سماج ہے، آج کی جو سوشل فیبرک ہے، یہ نفسہ نفسی کے دور سے گزر رہی ہے، مادہ پرستی بڑھ چکی ہے، ہر کام کرنے والے پر الزام تراشی، تنقید کرنا ہمارا شیوا بن چکا ہے۔ کام کرنے والے کی نیت اور اخلاص کو ہم کبھی دیکھتے ہی نہیں، بلکہ جو ہے اس کے اوپر اس طرح کے الزام عائد کرتے ہیں اور اس طرح کی اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں کہ وہ خدمت خلق سے باز آ جائے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ ملی فورم کے تمام اراکین ذمہ داران کو اللہ تعالیٰ استقامت عطا کرے، اور ہم سب کو ملی فورم اور ان کے کام کو آگے بڑھنے میں ہمیں معاون و مددگار بنائے۔ اور میں ملی فورم کے یہاں پر جتنے بھی ذمہ داران ہیں ان سے خواہش کرتا ہوں کہ ملی فورم صرف
ملی فورم کے پاس آنے والے مسائل کو ہی حل کرنے کا ادارہ نہ بنے، بلکہ حکومت کی جو اسکیمات ہیں، حکومت کی فلاحی اسکیمات ہیں، ترقیاتی اسکیمات ہیں، ان پر بھی توجہ کرے اور حکومت کی اسکیمات سے کس طرح سے مسلم اقلیتوں کو، خاص کر مسلم طبقے کو کس طرح سے فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے، مسلم نوجوانوں کی تربیت، ان کے اسکل ڈیولپمنٹ کے جو ہے اسکیمات ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے خود روزگار، صرف ریاستی حکومت نہیں بلکہ مرکزی حکومت کی بھی کئی اسکیمات ہیں جس میں جو ہے اسکل ڈیولپمنٹ ہے۔ اسکل ڈیولپمنٹ کے ساتھ میں کئی اسکیمات ایسی ہیں جن سے جو ہے جاب گارنٹی بھی ہے، یعنی آپ 3 مہینے کا کورس کریں گے تو اس کے بعد میں وہ 3 مہینے کے کورس کے کمپلیشن کے بعد میں نوکری کی گارنٹی بھی اسی جو ہے سرکاری ایجنسی کی ہے۔ تو اس طرح کی جو ہے اسکیمات کو ہم جو ہے مسلمانوں کو اس سے واقف کروائیں، اس سے کس طرح سے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، اس کی جو ہے رہنمائی کی جائے تو بہتر ہے۔ اور اس خصوص میں ہم صحافتی برادری سے جو کچھ بھی تعاون ہے، ہم ضرور جو ہے اس میں آپ کے شانہ بہ شانہ کام کریں گے اور تعاون کریں گے۔ مجھے یہاں پر آپ لوگ مدعو کیے ہیں اور مجھے یہاں پر خطاب کرنے کا موقع دیے ہیں، جس کے لیے بے حد ممنون و مشکور ہوں۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ وقال تعالیٰ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتیٰ یغیروا ما بانفسہم۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے اس ملی گائیڈنس سینٹر کے افتتاح کے موقع پر اس اجلاس میں شریک محترم الحاج عبد القادر فیصل صاحب، ورکنگ جرنلسٹ یونین کے ریاستی نائب صدر، اور پھر ملی فورم کے ضلعی ذمہ داران، شہر سنگاریڈی کے ذمہ داران، اور آج کے اس اجلاس میں شریک بزرگوں، معزز سنگاریڈی کے معزز سامعین، نوجوان دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آغاز ہی سے ملی فورم سنگاریڈی کے بارے میں بار بار یہ گفتگو میں آپ تمام کے سامنے کرتا رہا ہوں کہ ملی فورم سنگاریڈی ہم اس کو ایک آئیڈیل ملی جو ہے فورم بنانا چاہتے ہیں۔ حالانکہ ملی فورم کے تقریباً تلنگانہ کے اندر 8 سے 10 مقامات پر ہم نے کام کا آغاز کیا ہے، اور جب یہاں آغاز کیا گیا تھا تو اس وقت صرف ایک حیدرآباد کے اندر میں قطب اللہ پور میں ہم نے کام کا آغاز کیا تھا، لیکن الحمدللہ اس وقت 8 سے 10 مقامات پر تلنگانہ کے مختلف علاقوں میں ہم نے ملی گائیڈنس سینٹر، کمیونٹی ڈیولپمنٹ سینٹر کے نام سے ہم الحمدللہ اس وقت کام کر رہے ہیں۔ حیدرآباد میں 4 مقامات پر کام کر رہے ہیں، سنگاریڈی میں تو آپ کے پاس کام ہو رہا ہے، پالونچے میں کام ہو رہا ہے، اور پھر وقار آباد میں ہم کام کا آغاز کیے ہیں، نلگنڈا اور ورنگل میں ہم نے فوکس کیا ہے۔ اصل میں آپ کو ایک بار تھوڑا سا 2 منٹ میں آپ کو توجہ دلاؤں کہ ملی فورم کے اغراض و مقاصد میں جو بات ہم ابتدا ہی سے ہم ایک بات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ فورم سب سے پہلا کام کمیونٹی کے اندر اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ ظاہر ہے کہ ملت کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ ہم واقف ہیں، اور انڈیویجول سطح پر ہم ملت کو اس مقام تک نہیں لے جا سکتے، تو اس لیے ملت کے اندر موجودہ جو ریسورسز ہیں، جو ٹیلنٹس ہیں، جو NGOs ہیں، ان کو کولیبریٹ کرتے ہوئے، ان کو ساتھ لے کر، ایسے بہترین افراد کو ساتھ لے کر ہم کو ملی اپلفمنٹ کا کام کرنا ہے۔ یہ پہلے دن سے ہم کو اس بات پر ہم کلیئر ہیں، اور ملت کے اندر اتحاد کو پیدا کرنا ہے، اور جو بیسک برننگ ایشوز ہے اس ایشوز کو ایڈریس بھی کریں گے، اور پھر اسٹریٹجیکلی ملت کے اپلفمنٹ پر ہم کام کریں گے۔ تو ایک ٹھوس کنٹینیوٹی کا ایک کام ہے،
جیسے ابھی ہمارے محترم ذمہ دار نے بھی یہ بات، عبد القادر فیصل صاحب نے بھی بات بتائی کہ مسلسل اخلاص کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ فوکسڈ ورک اگر جب کریں گے تو رزلٹ ہمارے سامنے نظر آئے گا. ورنہ پروگرامز تو ضرور کریں گے. میں بار بار آپ کو اس جانب ذمہ داروں کو توجہ دلاتا رہا کہ پروگرامز تو ہوں گے، لیکن جب 2 سال کے بعد ہم جائزہ لیں گے کہ ملی فورم کی کوششوں سے سوسائٹی کے اندر، کمیونٹی کے اندر، شہر سنگاریڈی کے اندر کیا تبدیلی آئی، کیا چینجز آئے، ایجوکیشنل اپلفمنٹ میں ہم نے کیا کام کیا، اکنامیکل اپلفمنٹ میں، روزگاری کے اندر ہم نے کیا کام کیا، کمیونٹی کے جو اخلاقیات، مورل ایشوز ہیں اس میں ہماری کوششوں سے کیا تبدیلی آئی. یہ جب تک نتیجہ ہمارے سامنے نہیں ہوگا، ہم کام تو ہوتا رہے گا، کام تو کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، مختلف NGOs بھی کام کر رہے ہیں، مختلف جماعتیں کام کر رہے ہیں، انڈیویجول پرسنالٹیز بھی کام کر رہے ہیں، بٹ جب تک آپ کے سامنے مقصد نہیں ہوگا، آپ کے سامنے ویژن کلیئر نہیں ہوگا، آپ کام کریں گے لیکن رزلٹ نہیں ہوگا. ملت پچھلے 100 سالوں سے ملت زکوٰۃ میں لاکھوں روپے، کروڑوں، کیا کہنا چاہیے، ہندوستان کے اگر آپ زکوٰۃ کو نکال لیں گے تو 100 کروڑ، ہزاروں کروڑ ہماری زکوٰۃ نکل رہی، لیکن آج بھی ملت بے روزگار ہے. آج بھی ہمارا جو پاورٹی لائن ہے وہ بالکل سطح غربت سے نیچے ہے. کیا بات ہے کہ ہم جو ہے اکنامیکلی ہو، ایجوکیشنلی ہم جس مقام پر ہونا چاہیے نہیں ہے. تو اس میں مجھے بھی، ہم تمام کو بھی پوری سنجیدگی کے ساتھ سوچنا ہے اور ایک منصوبے کے ساتھ کام کرنا ہے. کہ اگر ایک مثال سنگاریڈی کا آپ لے لیں کہ سنگاریڈی کے اندر کتنے ایسے ڈراپ آؤٹس ہیں، کتنے ایسے بچے ہیں جو گریجویشنز میں کچھ فیسوں کی وجہ سے رک گئے ہیں، کتنے ایسے بچے ہیں جن کو اگر تھوڑا سا سپورٹ کیا جائے تو دیگر سبجیکٹس کے اندر وہ ایکسپرٹ بن سکتے ہیں، اور کتنے ایسے نوجوان ہیں جن کو اگر تھوڑا سا فائنینشیل اگر سپورٹ کیا جائے تو سیلف سسٹین کوئی اپنا پروجیکٹ سٹارٹ کر سکتے ہیں. تو اس پر ہم کو توجہ دینا ہے. یہ جب تک ہمارے سامنے اس کا واضح نقشہ نہیں ہوگا اور ایسے باصلاحیت سنجیدہ ایجوکیشنل افراد جو سماج میں رہتے ہیں وہ ساتھ نہیں دیں گے، وہ ساتھ نہیں ہوں گے، تو یہ ہم کام اس طریقے سے رزلٹ اورینٹڈ نہیں کر سکتے. تو یہ بات تو میری جو مستقل میں کہتے رہا ہوں، آج کے موقع پر بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا. اب جو میں بات آپ کو ملی گائیڈنس سینٹر کی طرف آپ کو توجہ دلاؤں کہ ہم اس وقت یہ تیسرا گائیڈنس سینٹر ہم کوشش کر رہے ہیں. ایک تو ہم رسول پورہ جو شہر حیدرآباد کے اندر ایک سلم ایریا ہے، اس کے ایک اہم 5000 گھروں کو ہم نے ٹارگٹ بنایا. ان 5000 گھروں کا سروے اور پھر ان کی ایجوکیشنل اکنامیکل جو پوزیشن ہے وہ پورا ڈیٹا ہمارے سامنے ہوگا، اور اس کی بنیاد پر ہم 2 سال کے اندر یہ چینج لائیں گے. یہ ہمارے سامنے ایک مقصد تھا. تو ہم اسی نقطہ نظر سے سنگاریڈی کے اندر بھی یہ بات بار بار توجہ دلاتے رہے کہ بھائی ملی گائیڈنس سینٹر کی جانب سے آپ ایک ڈیٹا، آپ کے سنگاریڈی کا اگر ہو سکتا ہے تو پوری سنگاریڈی کا ڈیٹا آپ کے پاس ہو، اگر نہیں اتنا ڈیٹا فوری آپ نہیں لے سکتے ہیں تو آپ ایک علاقہ، ایک سلم کو آپ شیخ عثمان صاحب اور سنگاریڈی شہر کے معزز ترین صاحبان، السلام علیکم. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں پہلی مرتبہ یہاں پہ آیا ہوں. میرا جو سبجیکٹ ہے وہ اصل میں ایجوکیشن ہے، جس پر جناب فیصل صاحب پوری اپنی مکمل گفتگو کر چکے ہیں. تو آپ لوگوں کو صرف 2 باتیں بتانا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ گزشتہ 4 سال سے ملی فورم یہاں پر کام کر رہا ہے، جن میں کافی لوگوں سے میری ملاقات بھی ہے، اور آپ لوگ قابل مبارکباد ہے کہ 4 سال میں ایک بہترین ایک پلیٹ فارم آپ لوگ قائم کیے ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور بہترین کامیابی عطا فرمائے. میرا جو سبجیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس مسلمانوں میں ایجوکیشن کی جو کمی ہے، ایجوکیشن سے مراد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ MBBS، انجینئرنگ، فارمیسی اور MBA عموماً یہ چل رہا ہے. تو جناب فیصل صاحب جو توجہ دلائے وہ بہت بہترین بات ہے کہ گورنمنٹ سیکٹر میں ہمارا جو بے انتہا فقدان ہے، 1% بھی آج کے زمانے میں گورنمنٹ سیکٹر میں ہماری کوئی نمائندگی نہیں ہے. تو یہ ملی فورم کے تحت مختار صاحب سے بھی میری گزارش رہے گی
کہ ایک انٹلیکچوئل کو آپ ہائر کریں یا پھر آپ نوجوانوں میں سے کوئی ایک نوجوان کو چنیں جن کو مکمل معلومات ہے ایجوکیشن کے تعلق سے کہ 10th کے بعد، انٹرمیڈیٹ کے بعد اور گریجویشن کے بعد کہاں پر کیا کیا کورسز ہیں۔ 10th کے بعد بے شمار کورسز ہیں، بے شمار ڈپلومہ کورسز ہیں، انٹرمیڈیٹ کے بعد ہے، گریجویشن کے بعد ہے، حتیٰ کہ حیدرآباد میں آپ لوگوں کو بھی معلوم ہی ہوگا کہ انجینئرنگ ہر گلی میں انجینئرس مل جائیں گے آپ کو۔ ایسا ایک مثال مشہور بھی ہے کہ ایسا پتھر مارے تو گلی میں سیدھا انجینئرنگ کو جا کے لگتی گئی، اتنا مشہور ہے وہاں پر واقعہ۔ تو انجینئر کی بے شمار انجینئرس بن گئے ہیں لیکن ان کو نوکریاں نہیں ہیں۔ کیوں؟ کہ شعور کی بیداری کی کمی ہے۔ اصل میں جو ہمارے جو رہنما، جن کو ہم رہنما سمجھتے ہیں حیدرآباد میں، وہ رہنمائی نہیں کرے۔ خاص طور پہ ایجوکیشن کے متعلق اتنی بے رہنمائی ہوئی ہے کہ یعنی بڑے بڑے انٹلیکچوئلس کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ ایک ایم آر او ہے حیدرآباد میں، ایم آر او ہو گئے، ان کا بیٹا کینیڈا میں جو ہے ٹرالی ڈھکلنے کا کام کر رہا، یہاں پہ MBA کر رہا بچہ، وہاں سے کروڑوں روپے کما رہا ضرور، لیکن شعور کی اتنی کمی ہے کہ انہیں کیا کر رہا اس کو نہیں معلوم۔ تو میری مخلصانہ اپیل یہ ہے کہ مختار صاحب کے ذریعے سے، یہ اس ملی پلیٹ فارم کے ذریعے سے، کہ کہاں پہ کیا کیا کورسز ہیں، گورنمنٹ سیکٹر میں کیا کیا ہے، پرائیویٹ سیکٹر میں کیا کیا ہیں، اور اس کے ساتھ دوسری جو چیزیں ہیں وہ ہمارے پاس ہمارے والدین میں اخلاقیات کی کمی، میں بچوں میں اخلاقیات کی کمی نہیں بولوں گا، میں والدین میں اخلاقیات کی کمی کی وجہ سے آج وہ نوجوانوں میں اخلاقیات سے محروم ہیں۔ یہ بہت بڑا فقدان رہا ہے جو مجھے بولنے پہ مجبور کر رہا ہے کہ میرے والد محترم بولتے تھے کہ ہمارے والد محترم کے بچپن میں حیدرآباد میں ہندو مسلم ایک ہی مدرسے میں پڑھتے تھے، اردو میڈیم اسکولس ہوا کرتے تھے، لیکن ایک سبجیکٹ دونوں کا مختلف ہوتا تھا۔ مسلمانوں کو دینیات ہوتا تھا اور غیر مسلموں کو اخلاقیات کا نام کے ایک سبجیکٹ ہوتا تھا۔ تو وہ اخلاقیات کی وجہ سے آج جو تلنگانہ آندھرا میں جو اخلاقیات ہمارے جنریشن تک جو اخلاقیات جو بنے ہوئے ہیں وہ اس کا اثر ہے۔ آج کے نوجوانوں میں جو اخلاقیات کی جو گراوٹ جو آئی ہے، خالی ہم صرف انگریزی میڈیم کے نام سے جو ایجوکیشن جو دیے ہیں، صرف ان کو ایک الیکٹرانک مشین کے جیسا بنا دیے ہیں، صرف خالی کیوں پیدا ہوئے بولے تو صرف کمانے کے لیے پیدا ہوئے۔ ہمارا وہ حل ہو گیا ہے۔ بہرحال اپنا وقت زیادہ نہیں لیتا ہوں میں، آپ لوگ معزز ترین لوگ ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رکھتے ہوئے کارروائی کو آگے بڑھاؤں گا کہ ملی فورم کا دراصل مقصد سب سے پہلے ملت میں اتحاد ہو، ملی کام کے لیے بلا تفریق سب بڑھ چڑھ کر ملت کا تحفظ، ترقی، اس کے لیے کام کریں۔ مختلف جماعتیں اپنے طور پر اپنے منشے کے مطابق کام کر رہے ہیں، لیکن جو کام ملت کی ترقی، تعلیم، روزگار اور آج کل کے جو حالات میں ملت پریشان کن حالات میں ہے، جو بے راہ روی بڑھتے جا رہی ہے، ہماری لڑکیاں دوسروں کے ساتھ، یہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ پھر وہ نوجوان لڑکے جن کی اخلاقی گراوٹ اتنی گرتے جا رہی ہے کہ وہ والدین کی نافرمانی میں، اس کی اصل وجہ دین سے ان کی دوری، دوسری معاشی تنگی، بے روزگاری، محنت نہ کرنے کی وجہ ان کے اندر لاپرواہی، یہ ایک معاشرے، سوسائٹی کو اس دور کی طرف لے جا رہی ہے کہ ایک ایسا سیلاب آتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ہم ملت کے کاز کے لیے سب ایک جگہ بیٹھ کر کے ایک کام اگر کریں گے تو ہم اس سیلاب کو روک سکتے ہیں۔ جو بد اخلاقی کا سیلاب ہے، عریانیت کا سیلاب ہے، جو شیطان کی حصہ داری کا سیلاب ہے، کہ آج ہم اپنے آپ میں مسلمان ہیں لیکن عملی میدان میں ہم کمزور ہوتے ہوئے جا رہے ہیں۔ آج کل کے نوجوان جو راتوں میں جگ کر کے فجر کی نمازیں ان کی ختم ہو رہی ہے، اس سے ان کی محنتوں میں لاپرواہی ہو رہی ہے، ماں باپ کے ساتھ بد اخلاقی ہو رہی ہے۔ پھر جب شادی بیاہ کے ان کے معاملات ہوتے ہیں تو میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی مشکل سے ایسے بھی کیسز ہیں، ہم نے فیملی کاؤنسلنگ کی ہے تو 1 مہینے کے عرصے میں شادی بھی ہوئی، وہ جوڑے بچھڑ گئے۔
تو اس کی اصل وجہ یہی آ رہی ہے کہ بڑوں کی لاپرواہی، سماج سوسائٹی کے بڑے ذمہ دار جو سب مل کر کے ان کو دینی حکمت عملی سے آرستہ کرنا ہے، کہیں نہ کہیں ہم سے وہاں جھول ہو رہی ہے، تو اس سے وبال ساری امت کو پڑ رہا ہے۔ ویسی جرائم کا معاملے میں بھی ہم دیکھیں گے تو سب سے اوپر ہم آ رہے ہیں، لیکن اغیار کو جب ہم دیکھیں گے کہ وہ لاکھ اپنے دین کے الگ الگ مختلف پہلوؤں سے عبادتیں کرنے کے باوجود بھی وہ اخلاقی طور پہ کچھ ہم سے زیادہ آگے نکلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ہمارے پاس نہ بات کا سلیقہ ہے، نہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی حالت ہے، نہ ایک دوسرے کو ترقی کی طرف متحد ہو کر بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ہم کبھی ایک پلیٹ فارم پہ ان امور پر نہیں سنے۔ اسی کی بنیاد پر ملی فورم کا قیام جو 4 سال سے وہ آیا ہے کہ بھئی ہر جماعت اپنے طور پہ کام کر رہی ہے۔ مجھے حکیم بھائی کی بار بار بات آتی رہتی ہے، وہ اپنا کام کرے، لیکن یہ ملت جو بکھر کے جا رہی ہے، ہم سر جوڑ کر کے بیٹھ کر کے کوئی ایک لاہ عمل طے کرے کہ جو برائی سے بھی روکنے والا ہو، معاشی تنگی کو بھی دور کرنے والا ہو، تعلیمی میدان کو بھی ان کو پروان چڑھانے والا ہو، بے حیائی عریانیت کو بھی سماج سوسائٹی میں بات کرنے والا ہو، اس کو ختم کرنے والا ہو۔ آج کا اجلاس اسی بات کی ہم سب کو فکر اور دعوت دیتا ہے۔ دراصل ملی فورم ہم نہیں ہیں بلکہ آپ سب ہے۔ میں اور آپ نے اس ذمہ داری کا احساس کے ساتھ بیڑا اٹھایا ہے۔ یہاں پر سارے ذمہ دار افراد بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں نہ کہیں وہ ملت کے درد کے کام کر رہے ہیں، تو ہم سب مل کر کے ایک سنگاریڈی شہر کو بھی ایک مثالی شہر بنانے کے لیے آگے بڑھے، کیونکہ جب ایک گھر بہترین گھر بنتا ہے تو ایک خاندان بہترین بنتا ہے، پھر ایک خاندان بہترین بنتا ہے تو ایک محلہ بہترین بنتا ہے، جب ایک محلہ بہترین بنے گا تو ایک شہر بہترین بنے گا، تو اس طریقے سے ترقی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تاریخ، آپ کے وہ جو کام ہمارے سامنے آیا ہے، آپ نے جس انداز میں معاشرے کی تشکیل کی ہے، وہ آج مجھے اور آپ کو درد مندانہ اپیل کے ساتھ میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچوں کہ ملت کدھر جا رہی ہے۔ ملت کے وہ افراد جو بے راہ روی کا شکار ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر جماعت اپنے طور پر کام کرے، لیکن جو یہ را مٹیریل ہے ان کو کیسے سدھارے، ان کو کیسے دین کی طرف لائے۔ ہم سر جوڑ کر کے اپنے ہی انداز میں کام کریں، لیکن ہمیں متحد پلیٹ فارم پہ رہ کے اس امت کو اٹھانے کی کوشش کریں۔ اسی کے پیش نظر ملی گائیڈنس سینٹر کا قیام عمل میں آ رہا ہے۔ سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم، انہ علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ رب اشرح لی ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ ساری تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے، پاکی بزرگی بڑائی جو ہمارا پروردگار ہے، حاکم ہے، مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، روز جزا کا بھی مالک ہے۔ درود و سلام جمیع الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ڈیس پر تشریف فرما ملی فورم کے چیف گیسٹ عثمان صاحب سیکرٹری اسٹیٹ، اور ساتھ ہی ساتھ جناب منیر صاحب اسٹیٹ وائس پریزیڈنٹ، اور جناب عبد القادر ویسل صاحب وائس پریزیڈنٹ، اور وحید صاحب ٹاؤن صدر، اور ہمارے مختار حسین صاحب سیکرٹری ڈسٹرکٹ فورم۔ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں آج جو ہے ملی فورم گائیڈنس سینٹر کا افتتاح عمل میں آیا ہے۔ ہم تقریباً کم و پیش
3 سال کچھ عرصہ گزرا ہے ملی فورم سنگاریڈی کے اندر قائم کر کے، اور کچھ ہم جو کام کیے ہیں اب اس کو میں بتانا مقصود نہیں سمجھتا، کیونکہ ٹائم کی قلت کی وجہ سے ابھی ہمارے مہمان بیمار بات کرنے کا ہے۔ تو اسی طریقے سے ملت کے کاموں کے اندر ہم آگے بڑھنے کے لیے یہ ٹاؤن کے علاوہ ڈسٹرکٹ بھی فورم یہ قائم کیے ہیں، جس کے اندر ڈسٹرکٹ کے اندر جس نے منڈلیں ہیں، منڈل کے اندر جو ہے سو ہم لوگ Thanks for watching NV News. Please like, share, and don't forget to comment. Please subscribe our channel and press bell icon.